कोरोना वायरस की साजिश के पीछे कौन सा मुल्क है, किस मुल्क की लेबॉर्ट्री में ये तैयार हुआ, किस मुल्क के ख़िलाफ़ तैयार हुआ और इस साजिश के पीछे क्या मकसद है, इसका खोज हमने लगा लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके सामने अपनी रिसर्च रखें और आपको बताएं कि इस साजिश के पीछे कौन है, हमने क्या खोज लगाया है, हम पहले उन मफरूज़ों पर नज़र डाल लेते हैं जो अब तक हमारे सामने आए हैं। क्योंकि जब से कोरोना वायरस इस दुनिया में नमूदार हुआ और इसने तबाही मचानी शुरू की, तब से लेके अब तक तकरीबन 600 दर्जन के करीब मफरूज़े, साजिशी मफरूज़े हमारे सामने आ चुके हैं। मफरूज़ा नंबर 1, ये वायरस अमेरिका की लेबॉर्ट्री में बाकायदा तौर पर तैयार किया गया। अमेरिका ने ये वायरस चाइना के ख़िलाफ़ तैयार किया और इसको उसके बाद चाइना ले जाया गया ताकि चाइना को नुकसान पहुँचाया जा सके। लोगों का कहना है, मफरूज़ा नंबर 2 लोगों के मुताबिक ये वायरस चीन ने तैयार किया, अमेरिका के ख़िलाफ़ तैयार किया और अमेरिका को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया। मफरूज़ा नंबर 3 जो लोगों की ज़ुबानों पर ज़ुबान ज़द आम है, कहा जाए तो ठीक होगा, ये कहा जा रहा है कि ये वायरस दुनिया की आबादी को कम करने के लिए निकाला गया है। क्योंकि दुनिया के जो इस ज़मीन है, इसके वसाइल इतने नहीं हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी का ये बोझ उठा सके। लिहाजा कुछ साइंसदानों ने ये सोचा कि एक ऐसा वायरस निकाला जाए जो इस दुनिया की आबादी को कम कर सके। ऐसा वायरस आया और लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। मफरूज़ा नंबर 4, 5G टेक्नोलॉजी का नतीजा है ये वायरस। 5G टेक्नोलॉजी इतनी मुज़िर है, इतनी तबाहकुन है कि इसकी वजह से ये वायरस पैदा हुआ और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। मफरूज़ा नंबर 5, सन 2011 में एक फ़िल्म आई कॉन्टेजियन, जिसका टॉपिक ये है कि उस वक्त एक वायरस है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। ये कुछ मफरूज़े हमने आपके सामने रखे, लेकिन इसके अलावा बहुत सी दूसरी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ मौजूद हैं, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम पहले इन पर ही नज़र डाल लेते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम आपको अपनी तहकीक बताएंगे। नंबर 1 ये कि अगर ये कहा जा रहा है कि ये वायरस अमेरिका ने तैयार किया है किसी दूसरे मुल्क को तबाह करने के लिए, तो क्या अमेरिका ने ये वायरस तैयार करने से पहले अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम को बचाने के लिए कोई तदाबीर नहीं की, कोई एहतियाती तदाबीर ऐसी इख्तियार नहीं की इस मुल्क ने कि उसकी आवाम, उसके लोग इससे ना मरे? इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा कोरोना वायरस से जो मुल्क है वो अमेरिका है। अमेरिका में अगर हम बात करें, 6 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 25,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो क्या अमेरिका ने ये वायरस अपने ही ख़िलाफ़ तैयार किया, अपने लोगों को मारने के लिए तैयार किया, अपनी इकॉनमी को ढेर करने के लिए तैयार किया? अगर अमेरिका ने ये वायरस तैयार किया होता तो अपने आप को बचाने का तो वो कोई तरीका ढूंढ निकालता, या वायरस निकालने से पहले ही कोई ऐसी तदाबीर कर लेता। जिस मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो कोई ऐसा वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार करवा सकते हैं, तो फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके मुल्क को इससे कोई नुकसान ना होता। लिहाजा ये मफरूज़ा हमारी नज़र में, अब आप सोचिए कि आप क्या कहेंगे, ढेर हो गया। ये मफरूज़े तो हम नहीं मानेंगे। दूसरा मफरूज़ा ये है कि चाइना ने तैयार किया, तो वही एक बात कि अगर चीन ने ये वायरस तैयार किया किसी अमेरिका के ख़िलाफ़, किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले तो ये चीन में शुरू हुआ और वहाँ पर जो अमवात की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई, हज़ारों के में लोग मारे गए। तो उसने भी अपने बचाव के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की कि ये वायरस लाने से पहले वो अपने लोगों के लिए बचाव के लिए कुछ कर लेता और दूसरे मुल्कों के लिए वायरस होता। यानी ये कि अगर कुछ सुपर पावर्स ने ये वायरस तैयार किया तो उन्होंने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ तैयार किया, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक इस वायरस की वजह से सुपर पावर्स हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, चाइना, इतने बड़े बड़े ममालिक, इसराइल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसने तैयार किया क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाहता है। वैसे तो बार बार ये भी कहा जाता है कि हर जो काम है वो उसकी मर्ज़ी के पूछे बगैर नहीं होता, वही सुपर पावर है। अब हम ये कह रहे हैं उसने सुपर पावर बनने के लिए किया। फिर एक और थ्योरी उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर दुनिया की आबादी को कम करने के लिए ऐसा किया गया, कुछ साइंटिस्ट चुपके से उन्होंने ये वायरस बना लिया और दुनिया की आबादी को कम करने के लिए इसको छोड़ दिया और लाखों लोग मर रहे हैं और अभी तक कोई उन साइंटिस्टों को नहीं पकड़ सका। कोई उनको, ये इतने बड़े बड़े ममालिक जहाँ पर इतनी लाखों में अमवात हो रही हैं, उनमें से कोई इस काबिल नहीं कि जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया है दुनिया की आबादी को कम करने के लिए, उसको पकड़ा जा सके कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अगर कुछ मुल्कों ने मिलकर दुनिया की आबादी कम करना थी तो वो शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़
کہ آبادی کو کم کرتے, اپنی آبادی کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا وائرس نہ چھوڑتے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیتھس جو ہیں وہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک جو ہیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اگر انہوں نے بنایا ہے تو وہ اپنے ملک کے لوگوں کو ہی آبادی کم کرنے کے لیے بنایا تھا, ایسا نہیں ہو سکتا. اب بات کر لیتے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی. 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ وائرس پیدا ہوا ہے اور اس سے لوگ مر رہے ہیں. ذرا آج سے 50 سال بعد کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دنیا کتنی ترقی کر چکی ہوگی. ہم ابھی 2020 میں بیٹھے ہیں, اور اگر ہم 1970s 80s 90s کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت لوگ کتنے فرسودہ ہوں گے, وہ اپنی بوریت کو کیسے کم کرتے ہوں گے. اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وقت انٹر نہیں تھا, اب انٹرنیٹ ہے. آج سے 50 سال کے بعد جو دنیا ہوگی وہ سوچ رہی ہوگی کہ 2020 کے لوگ کتنے فرسودہ تھے کہ ان کے پاس صرف 4G 3G ٹیکنالوجی تھی, وہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہوگی. تو اگر 5G ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو کیا پھر ہم کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی لانے کو روک دیں اور دنیا یہیں پر رک جائے اور آگے بالکل سائنسی ترقی نہ ہو, کوئی اس طرح کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کوئی آگے ترقی نہ کی جا سکے. 2011 میں ایک فلم آئی تھی کانٹیجین, اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے اور اس وائرس کے لیے کوئی ویکسین نہیں نکالی جا سک رہی. اگر آج کی دنیا کو ہم دیکھیں تو اس فلم میں یہی ہمیں نظر آتا ہے, یہی سینیریو دکھایا گیا ہے. اس کی بنا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ڈیکیڈ پہلے ایک ایسی مووی بن سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا, بنانے والوں کو اور بہت سی سپر پاورز کو شاید معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. تو جناب ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سی فلمیں ایسی بناتے ہیں, بہت سی کتابیں ایسی پڑھتے ہیں جن میں ذکر ہوتا ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینز آ گئے ہیں اور انہوں نے اس دنیا پر قبضہ کر لیا ہے. فرض کیجئے آج سے 50 یا 100 سال کے بعد واقعی کوئی ایلین آ جاتے ہیں اور واقعی وہ دنیا اس پلینٹ پر بھی آ جاتے ہیں, تو اس وقت کے لوگ اس وقت کی فلمیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو کوئی سازش ہے. کیونکہ 2020 میں 1980 میں 1990 میں 2000 میں ایسی موویز بنی تھیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایلینز آ گئے ہیں اور انہوں نے دنیا پر قبضہ کر لیا اس ارتھ پر. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو 50 سال پہلے 100 سال پہلے ایسا دکھایا جا چکا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سازش ہے. تو کیا ان کو ایسا کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سینکڑوں موویز بنتی ہیں, دنیا میں سینکڑوں کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان پہ بہت سی ایسی فکشن سٹوریز ہوتی ہیں, نان فکشن سٹوریز ہوتی ہیں جن پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بنا پر بنی ہے. امیجینیشن استعمال کی جاتی ہے. کسی فلم یا کتاب میں اگر امیجینیشن کی بنا پر کوئی چیز شامل کی گئی ہے, کوئی سٹوری ہے تو اور اس سے مماثلت ہے آج کے دور کی, تو اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی کوئی سازش ہے. یہ جو ہم نے کھوج لگائی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. چند ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چین کے صوبے ووہان سے یہ وائرس پھیلنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی جو چمگادڑ ہے جس کو فروٹ بیٹ کہا جاتا ہے, وہ وہاں پر کیونکہ کھائی جاتی ہے اور اس سے یہ وائرس پھیلا. گو ابھی تک تمام سائنسدان اس پر متفق نہیں ہیں, لیکن ابھی تک جو تحقیق کی گئی ہے ماہرین کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس ان چمگادڑوں سے سانپوں میں منتقل ہوا اور اس کے بعد انسان میں منتقل ہوا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسان میں منتقل ہو گیا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اور جانور پینگولین اس میں منتقل ہوا اور اس کے بعد انسانوں میں منتقل ہوا ہو. اس پر تحقیق جاری ہے, لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا یہ مین میڈ ہے یا یہ مین میڈ نہیں ہے, تو ہمارے پاس جو ابھی تک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق شاید اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہوں, لیکن بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ اس سلسلے میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے کرونا وائرس کے جرثومے کا جائزہ لیا ہے اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وائرس قدرتی طریقے سے ارتقا پذیر ہوا ہے, مین میڈ نہیں ہے, کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا گیا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے جینیاتی مواد کے اندر ایک ایسا کوئی پیٹرن نظر نہیں آتا کہ یہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہو. نیچر میڈیسن میگزین جو ہے اس میں دنیا بھر کے سائنسدانوں پر مشتمل ایک تحقیق شائع ہو چکی ہے. اس تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی طریقے سے ارتقا پذیر ہونے والا وائرس ہے. اب اگر ہم ایسے تحقیقاتی میگزینز یا اخبارات یا رپورٹس پر بھی
ہم اس کو سچ نہ مانیں اور ہم کہیں کہ نہیں یہ مین میڈ ہے، کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے، اور وہیں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ چینی جو ہے یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں اس وجہ سے ہوا ہے، تو دونوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ لیکن چلیے ایک اور بات پر بھی ہم بحث کیے لیتے ہیں، کیا دنیا میں آج تک اس سے پہلے ایسا کوئی وائرس نمودار نہیں ہوا؟ اگر تو دنیا میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہے کہ کوئی وائرس ایسا آیا ہے جس نے دنیا میں تباہی مچا دی، اس کی ویکسین تیار نہیں ہو پا رہی، لوگ اس سے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، سپر پاورز اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہیں، فیل ہو گئی ہیں، بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں اور سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ اگر تو یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہوتا تو پھر انسان واقعی سوچتا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہے، ایسی آفت کیسے آ گئی۔ لیکن اگر ہم عالمی وباؤں پر نظر ڈالیں تو تاریخ دان اور آرکیالوجسٹ کیا کہتے ہیں وہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ نے بہت زیادہ کام کیا، ان کی بہت ریسرچ ہے، انہوں نے کھوج لگائی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا ابھی تک کن کن وباؤں سے ہو کر یہاں تک پہنچی ہے۔ آج سے 5000 پہلے کسی وبا کی بنا پر چائنا کا پورا گاؤں ہلاک ہو گیا تھا، یہ کہنا ہے سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کی یہ تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ 400 قبل مسیح، یعنی کہ صرف یہ بات ہم آج کی نہیں کر رہے، ہم صرف ایک صدی پہلے کی بات نہیں کر رہے، 2 صدیاں پہلے کی، ہم بات کر رہے ہیں قبل مسیح کی۔ 430 قبل مسیح میں ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ جنگ کے بعد ایک ایسی وبا پھوٹی تھی ناظرین جس سے 1 لاکھ افراد مر گئے تھے۔ قبل مسیح کے دور میں المعروف اینٹونین پلیگ یعنی چیچک کی وبا نے رومن امپائر میں 5 ملین لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ 270 قبل مسیح میں ایک اور پلیگ جس نے روم میں ایک دن کے اندر 5000 لوگوں کو مار دیا تھا۔ 13ویں صدی میں آ جاتے ہیں۔ 13ویں صدی میں بلیک ڈیتھ نے ایشیا سے یورپ تک ایسی تباہی مچائی تھی کہ آدھا یورپ ہلاک کر ڈالا تھا۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش تھی؟ وہ سازش کس نے کی تھی جس نے ایشیا سے یورپ تک تباہی مچا دی؟ کسی وائرس نے۔ اور اس سازش کو کرنے والا کون سا ملک ہوگا؟ 15ویں صدی میں آ جاتے ہیں۔ 15ویں صدی میں ہی ایک جان لیوا بخار نے میکسیکو اور سینٹرل امریکہ کے 15 ملین لوگوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آپ کے خیال میں وہ سازش کرنے والا کون سا ملک ہوگا؟ 16ویں صدی میں لندن کی بلیک پلیگ نے 100 ملین افراد کو مار ڈالا تھا اور لندن کی 15% آبادی ختم ہو گئی تھی۔ کیا ہم یہ کہیں کہ لندن کی 15% آبادی ختم کرنے والی کوئی سازش تھی؟ کس نے کی تھی؟ 17ویں صدی کی گریٹ پلیگ نے 3 ملین لوگوں کو مار دیا تھا۔ 17ویں صدی میں ہی ماسکو میں پھیلنے والی بیماری نے 1 ملین لوگوں کو مارا تھا۔ 18ویں صدی میں ہی روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ سے شروع ہو کر یورپ تک فلو پھیلا تھا، حالانکہ اس وقت بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ابھی فضائی سفر بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ 18ویں صدی میں ہیضے کی وبا میں 1 ملین افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ If we talk about Spanish flu from 1918 to 1920, an estimated 40 to 50 million people fell victim and 1/5 of those died because of Spanish flu. ایشین فلو کی بات کر لیتے ہیں۔ From 1957 to 1958, the Asian flu pandemic claimed more than 1 million lives. ایڈس epidemic اس کی بات کر لیتے ہیں، اس میں بھی millions people died. If we talk about very famous swine flu pandemic 2009 to 2010, it was originated in Mexico in 1 year. The virus infected as many as 1.4 billion people across the globe and killed between 200,000 to 300,000 people. ویسٹ افریقن ایبولا ایپیڈیمک بہت ہی قریب کی بات 2014-2016، تقریباً 30,000 کے قریب رپورٹڈ کیسز اور 12,000 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں۔ زکا وائرس کی بات کر لیں کہ دنیا ان وباؤں سے لڑتی آ رہی ہے، انسان بیماری سے لڑتا چلا آ رہا ہے اور اس کے خلاف ویکسین پھر سائنٹسٹ مل کر نکالتے ہیں اور پھر اس پر قابو پایا جاتا ہے۔ کچھ وبائیں ایسی ہوتی ہیں اس پر ہم ابھی تک قابو نہیں پا سکے۔ اگر کسی ملک نے سازش کی ہوتی تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آج تک دنیا میں ابھی تک جتنی بھی وبائیں پھیلی ہیں، جتنی بھی پینڈیمکس ایپیڈیمکس آئی ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو سکتی ہے، اور اگر ان کے پیچھے کوئی سازش نہیں تھی تو پھر آج اس وقت کرونا وائرس ہی کیوں ایک سازش ہے؟ ہم سائنس سے تھوڑا سا دور ہیں، ہم دوسری چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، شاید یہ وجہ ہے۔ اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے
کہ اس بیماری کے نتیجے میں ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی چاہیے اور مل کر سوچنا چاہیے کہ انسان اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے کیسے ایک ایسا بہترین سسٹم بنا سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحت پر پیسہ لگائیں اور اسلحہ خریدنے پر یا بیچنے پر پیسہ نہ لگائیں، جب ہمیں اپنی سلامتی کی فکر اپنی صحت کے حوالے سے ہو، جنگوں کی وجہ سے ہمیں سلامتی کی فکر نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آئندہ آنے والی دنیا اس قسم کی وباؤں سے بچ جائے گی۔